बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स में साबिर शाकिर और चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हफ्ते का प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम है हफ्ते का, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि सिर्फ 2 दिन पहले काबुल फाल हुआ है। काबुल में तख्ता उलट दिया गया और अशरफ गनी की हुकूमत का तिया पांचा कर दिया गया। सदर अशरफ गनी रातों रात फरार हो गए और अब तक की इत्तलात के मुताबिक, आलमी ज़राए अबलाग के मुताबिक, वो कोई 3 जगह पे उतरने की कोशिश कर चुके हैं। कोई भी मुल्क उनको मुस्तकिल पनाह देने के लिए तैयार नहीं, और उनके साथ क्या है, साजो सामान क्या है, वो भी आपको बताएंगे। और फिर ये 20-21 सालों में क्या हुआ और हमारा सूबा खैबर पख्तूनख्वा और हमारे कबायली इलाका जात जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा का हिस्सा हैं, जम हो चुके हैं, कौमी धारे में आ चुके हैं, वो हमारा सूबा जो था उसने सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। आम लोगों ने भी दी और वहाँ की पॉलिटिकल लीडरशिप ने भी अपनी जानों के नजराने पेश किए इस दहशतगर्दी की सो कॉल्ड बेगानी जंग में। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। और फिर ये जो काबुल फतह किया गया है और काबुल में जो धड़न तख्ता हुआ है, उसमें दिल्ली सरकार, मोदी सरकार, इंडियन मीडिया और इंडिया के नामवर बल्लेबाज जो हैं, अजीत डोवल है, जयशंकर है, राजनाथ है, अमित शाह है, नरेंद्र मोदी है, ये सब अब क्या महसूस कर रहे हैं और इनकी चीखो पुकार भी हम आपको सुनवाएंगे। और सारी गुफ्तगू में हमें ज़रा थोड़ा सा बताएंगे, क्योंकि इसीलिए मैंने खैबर पख्तूनख्वा का जिक्र किया। सियासियात के तालिब इल्म हैं, कानून के तालिब इल्म हैं, आलमी सियासत को समझें। और फिर अफ़गान लड़ाई जो लड़ी गई, खा वो रशियन के ख़िलाफ़ जिहाद था और खा ये अब जो लड़ाई लड़ी गई उसको भी गहरी नज़र रखते हैं। और फिर उन्हीं कबायली इलाका जात के मकीन हैं, गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं शाह फरमान साहब, उनको हमने ख़ास तौर पे बुलाया है। उनसे भी पूछेंगे कि आखिर ये तालिबान हैं कौन, और तालिबान जब आ रहे हैं, मुख्तलिफ सूबे उन्होंने फतह किए, कंट्रोल किया, हासिल किया, तो किसी ने मज़ाहमत क्यों नहीं की और काबुल पहुंच गए और काबुल में भी उनको वेलकम किया गया, किसी किस्म की कोई खूनरेजी नहीं हुई। ये सारी चीज़ें इनसे भी पूछेंगे। इब्तदा हम करते हैं जी ख़ास तौर पे इंडिया से। इंडिया जो है इस वक्त और कुछ दिन पहले क्या कहता रहा, ज़रा सुनाइएगा जी। इंडियन मीडिया क्या कह रहा है, ये पहले सुनाएं। सरेंडर कर चुकी है अफ़गान सरकार। ये कल, अच्छा ख़ास तौर पे जी शाह साहब, फरमान साहब, कल यौम आज़ादी था इंडिया का, और ये इंडिया का यौम आज़ादी 15 अगस्त वो मना रहे थे। इसी दौरान ये काम हो गया और वो अपने यौम आज़ादी को भूल गए और अपना यौम बर्बादी के तौर पे उन्होंने मनाया। आपसे मैं पूछूंगा, मेरे पास तो ये खबर है कि बड़ी, मैंने कुछ कहना था डी चॉइस साहब आए, कैलकुलेटेड ये स्टोरी 15 अगस्त। साबिर शाकिर साहब और गवर्नर साहब, हमारे लिए इससे बड़ी कोई खबर नहीं हो सकती कि कल से हिंदुस्तान का मीडिया रो पीट रहा है और ये कह रहा है, बार बार कह रहा है कि अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हमायत याफ्ता तालिबान ने हुकूमत पर कब्जा कर लिया है। जिस बात से हिंदुस्तान को मरोड़ उठे, तकलीफ हो, वो एक हम पाकिस्तान अपनी कामयाबी समझता है, और जितने भी क्रेडिट दिया जाए इस कम है कि उन्होंने हिंदुस्तान की चीखों से हमें पता चला कि मुसलमानों और पाकिस्तानियों के लिए कोई अच्छा काम हो गया। बाकी बातें बाद में, मैंने कहा ये पहले उनकी जो मरोड़ उठा हुआ है उसका जिक्र एस्टैब्लिश कर लें। अच्छा, एक शॉर्ट सुनवाएं जी, वो गुरुवारिया का सुनवाएं जी। 3,75,000 पुराने दिन बीत गए और जिनको लगता है कि फुर से तालिबान आएंगे और काबुल में बैठ जाएंगे, ये नहीं होने वाला। ये थे उनके सबसे ओपनर बैट्समैन जो है ना, सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा करते हैं इंतहाई, ये वो थे। साबिर शाकिर साहब शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि ये इंडिया का ये रोना धोना ये पहली दफ़ा का नहीं है। अफगान वार के अंदर 80s में कुल्ला इंडिया यूएसएसआर के साथ इंडियन थे,
اور یو ایس ایس آر کے ساتھ مل کر انہوں نے افغانستان کے اندر جو لڑائی میں ان کی مدد کی افغانیوں کے خلاف، وہ بات بھی افغانی بھولے نہیں ہیں۔ ایک دفعہ یو ایس ایس آر شکست کھا کے بھی انڈیا روئی ہے، اب یہ امریکنز کے ساتھ مل کے اب دوبارہ رو رہے ہیں، تو یہ پہلی دفعہ کا رونا نہیں ہے۔ لیکن چونکہ میں چاہتا ہوں کہ چونکہ یہ 40 سال کی یہ ہسٹری، کیا وجہ ہے کہ روس کے ساتھ تھے تب بھی ان کو رسوائی کا سامنا کرنا پڑا، اچھا یہ اور اب امریکہ کے ساتھ ہے تب بھی رسوائی کا سامنا کرنا ان پڑا؟ کی مس کیلکولیشن ہے، اور میں اب اس پروگرام میں آپ کو ثابت کروں گا کہ یہ 75,000 اور 1 لاکھ اور 2 لاکھ کی بات نہیں ہے۔ جب آپ لفظ استعمال کرتے ہیں نا طالبان، تو سوائے ایک ٹائنی مائنارٹی جو لبرلز ہیں، جو یورپ کے اندر ہے، جو امریکہ کے اندر ہے، 99% لوگوں کا یہی مائنڈ سیٹ ہے، اور میں آپ کو اس کو لاجیکلی آپ کو ثابت کروں گا کہ یہ کیوں ہے۔ لیکن اس سے پہلے چونکہ میں خاص کر چونکہ یہ 40 سال کی ہسٹری ہے اور وہی بنیاد ہے، تو میں کچھ پیچھے جا کے بات اس لیے کروں گا کہ خاص کر ہمارے نوجوانوں کو پتہ چلے کہ یہ تھا کیا۔ یہ جنگ تھی۔ نمبر 1 پہ یہ بتائیں، اس کے بعد اگلا سٹیپ۔ نمبر 1 پہ یہ مزاحمت کیوں نہیں ہوئی؟ طالبان جہاں جہاں گئے، میں نے یہ بات میں آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں، یہ بات جب سے میں گورنر بنا مجھے موقع ملا تو میرے پاس جتنے ویسٹرن ایمبیسیڈرز آئے، میں اس میڈیا کے اوپر آن ریکارڈ کہتا ہوں، میرے پاس امریکن ایمبیسیڈرز آئے، جونز آئے تھے، میں نے ان سب سے یہ کہا تھا اور ریپیٹ کرتا ہوں اگر کوئی کنٹریڈکٹ کرے تو، کہ میں نے ان کے چہرے پہ یہ کہا تھا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چند ہزار ہیں، یہ چند ہزار نہیں ہے، یہ 98% سے زیادہ ہے، اور یہ پوری قوم ہے، اور وجہ بھی بتائی، اور وہ وجہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اگر کوئی کہتے کہ یہ کچھ ہزار ہیں، یہ ایسا نہیں ہے۔ اور یہ جو افغان فورسز نے ریزسٹنس شو نہیں کی، وہ افغان فورسز میں جو میں سمجھتا ہوں شامل تھے، وہ ان کو نوکریاں بھی ملی تھی، لیکن ان کا مائنڈ سیٹ وہ نہیں تھا جو یہ سمجھتے تھے کہ یہ ایسی ہیں یا یہ کس کے ساتھ ہیں۔ انہوں نے ان کے اندر بھی وہی جذبہ تھا جو وقت آنے پر انہوں نے شو کیا، اور انہوں نے ریزسٹ نہیں کیا۔ ٹریننگ امریکنز نے کی، اور ٹریننگ 10,000 پیسہ انہوں نے دیا، کھانا کھلایا انہوں نے۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ مس کیلکولیشن تھی۔ ایک میری بات سنیں، یہ کیوں ایسا تھا؟ میں ذرا مجھے اگر آپ سب چھوڑ دیں، پہلے تو میں اپنے لوگوں کو خاص کر نوجوانوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اس کی وجہ ہے گورنر صاحب، میں اسی وجہ پہ آ رہا ہوں نا، میں اس کی وجہ ہے کہ یہ جو بائیڈن کو سن لیں نا، وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کو کھانا کھلایا، ہم نے ان کو ہتھیار دیے۔ دیکھو، امریکہ کے اندر ہر بیماری کی ایک دوائی ہے، اور وہ ہے ڈالر۔ اب آپ کچھ بھی کر لیں، آپ نظریہ ڈالر سے نہیں خرید سکتے، آپ نظریہ بندوق سے نہیں چھین سکتے، اور پھر اسلامک آئیڈیالوجی کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن میں صرف اس پہ آتا ہوں کہ یہ جنگ کیسے شروع ہوئی۔ پوری دنیا کے اندر جس کو کہتے ہیں نا بائی پولر ورلڈ، سرد جنگ، کولڈ وار، اس کی ڈیفینیشن ہے فائٹ فار دا سسٹم اینڈ آئیڈیالوجیز۔ پوری دنیا کے اندر 2 آئیڈیالوجیز اور 2 سسٹم تھے، ملٹی پارٹی سسٹم اینڈ فری مارکیٹ اکانومی، سینٹرلائزڈ اکانومی اینڈ سنگل پارٹی سسٹم۔ یہ لڑائی تھی، سینٹرلائزڈ اکانومی اینڈ سنگل پارٹی سسٹم، کمیونسٹ سسٹم، دونوں کے درمیان لڑائی تھی۔ کمیونزم کی ایکسپینشن ہو رہی تھی، اور امریکن ان کو روک رہے تھے، ویسٹ یورپین روک رہے تھے۔ اب یہ جو 2 بلاکس تھے، ان کی آخری جنگ لڑی گئی افغانستان میں۔ افغانستان کے اندر جو جنگ تھی، ان کے 3 فورسز تھے، ایشیا سرخ ہے، ایشیا گرین ہے۔ 2 فورسز، 3 فورسز تھے۔ ایک یہ کہ ویسٹ، دوسری ہے افغان قوم جو اپنی آزادی چاہتے تھے، ویسٹ کمیونزم کو کنٹین کرنا چاہتے تھے، اور ہم چاہتے تھے کہ رشین ہمارے بارڈر تک نہ پہنچے۔ لیکن یہ ڈیفینیشن جو فائٹ فار دا سسٹم اینڈ آئیڈیالوجیز ہے، یہ کسی بھی پاکستانی یا افغانی کو پتہ نہیں تھی۔ ہم نے جنگ لڑی۔ اس جنگ کے دوران ہوا کیا؟ اس جنگ کے دوران ایک تو پوری افغان قوم لڑی ہے، کچھ سیکشن نہیں لڑا، کوئی آرمی نہیں لڑی، پوری افغان قوم لڑی ہے۔ اور جب پوری افغان قوم لڑی ہے تو اس جنگ کے اندر جہاد کا ایک مارشل ریس، یہ آپ نہ بھولیں کہ افغانستان کو کبھی کسی نے کنکر نہیں کیا۔ 1 ملین افغانی شہید ہوئے۔ اچھا، ایک ہوا کیا کہ
جہاد کا جذبہ ادھر تک آ گیا. پھر امریکہ نے نبراسکا یونیورسٹی میں ایک سلیبس بنایا, کیونکہ ہم تو 10-15 سال کی اور لڑائی کے لیے تیار تھے. اس سلیبس کے اندر جو افغان کیمپوں میں بچوں کو پڑھاتے تھے, اور یہی نبراسکا یونیورسٹی کا سلیبس ہے, اس کے اندر وار سائیکالوجی کا ایلیمنٹ دیکھ لیں کہ میتھمیٹکس کا کوسچن چھوٹے بچوں کو کیسے پڑھاتے ہیں, کہ اگر ہم ایک ہینڈ گرنیڈ سے 5 سوویت فوجی قتل کر سکتے ہیں تو بتائے 10 ہینڈ گرنیڈ سے کتنے کریں. یعنی میتھمیٹکس کے اندر تو ہوا کیا, وار سائیکالوجی پیک پہ آ گئی. جہاد کے جذبے کے ساتھ وار سائیکالوجی پیک پہ آ گئی. اب آل آف اے سڈن 88 میں جنیوا ایکارڈ ہوتا ہے, 89 میں رشین ودرال ہوتی ہے, اور جب ملٹی پارٹی سسٹم اینڈ فری مارکیٹ اکانومی جیت گئی تو امریکہ نے اپنے آپ کو دنیا کا واحد سپر پاور ڈکلیئر کر کے پوری مسلم دنیا کے اندر ہاتھ مارنا شروع کیا. اچھا, اب ان کو یہ 90 میں پریسلر امینڈمنٹ لا کے پاکستان کا ایڈ بند کر دیا گیا. جی 10 لاکھ شہادتیں افغانیوں دے دی. افغانیوں کی وجہ سے کمیونزم ختم ہو گئی, امریکہ دنیا کا واحد سپر بن گیا. اتنے انگریٹفل ہے امریکنز کہ آپ سوچ لیں. اور اس میں ایک اور ایڈ بھی کر لیں, ایک اور ایڈ کر لیں کہ 17 اگست 1988 کو ہماری اس وقت کی پوری فوجی قیادت C-130 میں اس پہ آتا ہوں نا, میں اس پہ آتا ہوں. دیکھو ہوا کیا, 90 میں آپ پریسلر امینڈمنٹ لاتے ہو, ہمارا ایڈ بھی بند کرتے ہو. اب افغانی ایز اے قوم, ابھی میں آپ کو بتاؤں کہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ 10,000 75,000 1 لاکھ نہیں ہے. افغانستان اس جنگ میں افغانی ایز اے قوم لڑے, 10 لاکھ تو شہادتیں دی. آپ کیسے کہہ سکتے ہیں 75,000؟ اب کس کے خلاف تھی؟ وارسا پیکٹ کنٹریز کے خلاف. وارسا پیکٹ کون ہے؟ ایسٹرن یورپ. اب انہوں نے 2 کام کیے. نمبر 1, ایسٹرن یورپ کو ویسٹ کے ساتھ شامل کر کے یورپین یونین بنا دیا. اس کے بعد سوویت یونین کو چھوڑ کے اب افغانی دیکھ رہے ہیں کہ جنگ ہم جیت گئے ہیں, اور جن کے خلاف ہم جنگ جیت گئے ہیں ان کو انہوں نے بائی بنا دیا, ان کو مارشل پلان کے طرز پر پیسے دیے. 1 کلومیٹر روڈ افغانیوں کو نہیں ملا, ایک سکول افغانیوں کو نہیں ملا. ابھی تک آفیشلی 2.7 ملین پاکستان میں ہے کہ ان کے گھر بار نہیں ہے. افغانی سوچ میں پڑ گئے. دوسری بات, اتنی انہوں نے پولیٹیکل غلطی کی کہ افغانیوں کو پتہ ہے کہ انڈیا ان کے خلاف لڑا ہے USSR کے ساتھ مل کر. انہوں نے یہ کوشش کی کہ جس طرح پوری دنیا میں یہ کرتے ہیں کہ انڈیا کو افغانستان کے اندر امپوز کرنے کی کوشش کی. بھائی اس قوم کی آپ جینز تو دیکھیں, 17 بھارتی قونصلیٹ خانے, ہاں اس قوم کی جینز تو دیکھیں. میں آج ریمائنڈ کراتا ہوں کہ جب 1840 اور 50 میں گریٹ گیم کھیلی گئی اور برطانیہ افغانستان کے اندر چلا گیا, تو صابر صاحب اس وقت کا برطانیہ آج کے امریکہ سے کہیں پاورفل تھا. آپ یہ کہہ رہے ہیں, مجھے ذرا یہ سینٹنس کمپلیٹ کرنے. اس وقت کا برطانیہ آج کے امریکہ سے کہیں پاورفل تھا اس سرکمسٹانسز میں, اور اس وقت کا افغانستان آج کے افغانستان سے اس لیے ویک تھا کہ آج کے افغانستان کے اندر پوری قوم نہ صرف جذبہ جہاد سے سرشار ہے, بلکہ اتنی ساری قوم ایک ویل ٹرینڈ آرمی ہے, کیونکہ 40 سال تک لڑے. 40 سال تک لڑنے والی ایک قوم جو مارشل ریس ہو, جذبہ جہاد سے سرشار ہو, اور اس کے بیک پر یہ پرائیڈ ہو کہ ہم ایک سپر پاور کو شکست دے چکے ہیں, ہم USSR کو شکست دے چکے ہیں. ان کے خلاف لڑنا امریکہ کی غلطی. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دہشت گردی کے خلاف سو کالڈ جنگ لڑی گئی وہ صرف طالبان نہیں تھے, بلکہ دیکھو انہوں نے انٹائر افغان نیشن تھے. اور یہ میں سارے ویسٹرن ایمبیسیڈرز کو بتا چکا ہوں, یہ میں امریکن ایمبیسیڈرز کو بتا چکا ہوں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کچھ لوگ ہیں, یہ کچھ لوگ نہیں ہیں. چودھری صاحب کو سنیے. جی چودھری صاحب. شاہ فرمان آپ جو ہسٹری بتا رہے ہیں اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے, لیکن آپ کے جو اکثر و بیشتر دانشور ہیں نا, وہ دسمبر 79 کو جب 27 دسمبر کو روس نے قبضہ کر لیا افغانستان میں, اور اس کے بعد وہ ہمیں ڈراتے تھے کہ ادھر سے روس اور ادھر سے انڈیا مل کے پاکستان کو سینڈوچ بنا لیں گے اور یرغمال بنا لیں گے اور پاکستان کا پتہ نہیں چلے گا. لیکن آفرین ہے, کسی کو پسند آئے کہ نہ آئے, جنرل ضیاء الحق ایک دفعہ نہیں
1000 دفعہ انہوں نے کہا کہ افغانی جو ہیں شاہ فرمان، انہوں نے کہا کہ افغانیوں نے تینوں شرطیں پوری کر دی کہ یہ جہاد کر رہے ہیں اللہ کی راہ میں، یہ گھر بار اپنے چھوڑ کے ہجرت کی ہے انہوں نے، اور یہ اللہ کے بھروسے پر لڑ رہے ہیں، اور یہ ہو نہیں سکتا کہ یہ شکست کھائیں. اور ہم نے دیکھا کہ دیکھتے دیکھتے اتنی بڑی طاقت جو ہے فیتی فیتی ہو گئی. پھر امریکہ نے وہی پنگا لیا. ساری دنیا مشورہ دیتی رہی، اور آج بھی صابر شاکر، آپ اور میں اس بات کے گواہ ہیں کہ اگر امریکن جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف اور ان کی فوجی رائے کی کوئی اہمیت دیتے تو امریکہ آج اس طرح بے عزت اور رسوا نہ ہوتا جس طرح جو بائیڈن نے پرسوں ان کو کروایا ہے، اور جس طرح اشرف غنی کل یعنی بغوڑے کی طرح یہاں وہاں سے بھاگا ہے، اور اب آ رہا ہے کہ اس نے کوئی ہیلی کاپٹر بھی لے گیا اور گاڑیاں بھی لے گیا اور پیسہ بھی لے. اوقات ان کی یہ ہے. تو اب یہ شاہ فرمان یہ بتائیں کہ آیا ایز اے ریزلٹ آف یسٹرڈیز پیسفل ٹیک اوور آف افغانستان آپ کیا توقع رکھتے ہیں؟ 2 ٹوک جواب دے. ہسٹری آپ کی ٹھیک ہے دیکھیں کہ آیا افغانستان میں امن قائم ہو جائے گا اور انڈیا اور دوسرے بدخواہ جو ہیں ان کا کیا اثر ہوگا؟ دیکھیں میری بات سنیں، اس کے امپلیکیشنز دیکھیں. جو میں نے کہا کہ 3 چیزیں تو افغان قوم کے پاس تھی. ایک وہ پرائیڈ جو انہوں نے سپر پاور کو شکست دی تھی، ایک ان کی ملٹری ٹریننگ ایز اے نیشن ان کے پاس تھی، انہوں نے جو کیا تھا، ایک جذبہ جہاد سب سے اوپر جو لڑنے کی ان کے اندر جو ایمان ہے. چوتھی چیز آ گئی ہے چودھری صاحب، اس کو آپ انڈرمائن نہیں کر سکتے، اور چوتھی چیز یہ ہے کہ اب وہ پولیٹیکلی بڑے میچور ہو چکے ہیں. جب میں ان کی بیانات سنتا ہوں وہ دنیا کو کبھی یہ ایکسکیوز نہیں دیں گے کہ دنیا ان پہ اعتراض کرے. اگر آپ کو یاد ہے تو ڈاکٹر نجیب کو جب پہلا فال ہوا تھا تو ڈاکٹر نجیب کو انہوں نے ہینگ کیا تھا. اس وقت انہوں نے راستہ دے دیا اور شو فورس کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں چیزیں. تو یہ آپ ذہن میں رکھیں. لیکن جو اس کا سب سے بڑا امپلیکیشن ہے وہ سن لیں. کیا فرمان ایک قطع کلامی. ایک منٹ مجھے ذرا اس کے امپلیکیشن ایک اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس پہ آتا ہوں چودھری صاحب، لیکن میں ذرا تھوڑا سا آپ کو اگزامپل دے دوں. ہماری سوچ میں بھی نہیں بات نہیں تھی 87 88 میں کہ کمیونسٹ ورلڈ ختم ہو جائے گی. لیکن یہ بڑا ضروری ہے. ایک منٹ آپ کہتے ہیں ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا لیکن ہوا. اس کے بعد بھی یہ امریکن پریزیڈنٹ تھے اس وقت جارج بش جونیئر، انہوں نے 3 سال بعد ہی طالبان کے بارے میں کیا کہا تھا کہ یہ چیپٹر ہو چکا، قصہ ماضی بن چکا. جارج بش کو سنیں ذرا، سنائیے گا جی. ایک منٹ صبر. اس کے بعد یہ تھے سابقہ بش جنہوں نے یہ لڑائی شروع کی، اور اس کے بعد پریزیڈنٹ جو بائیڈن کو ذرا سنیے جی. 3 لاکھ افغان فوج. Is a Taliban takeover of Afghanistan now inevitable? No, it is not, because you have the Afghan troops have 300,000 well equipped as any army in the world, and an air force against something like 75,000 Taliban. It is not inevitable. یہ کہہ رہے جناب 3 لاکھ فوج ویل اکوپڈ ویل ٹرینڈ، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس کے بعد کچھ دن کے بعد انہوں نے کہا، اسی وقت انہوں نے کہا طالبان پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، دبا کے رکھنا ہے. ذرا سنائیے گا جی. Do I trust the Taliban? No, but I trust the capacity of the Afghan military, who is better trained, better equipped, more competent in terms of conducting war. The question now is, where do they go from here? There's going to be the Taliban overrunning everything and owning the whole country is highly unlikely. دونوں باتیں کر رہے تھے کہ ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اس کے بعد اگلی بات جس پہ ان کا زیادہ انحصار تھا، جو گورنر صاحب بھی کہہ رہے ہیں جس پہ زیادہ انحصار تھا، وہ تھا کہ 20 سال میں $1 کھرب سے زیادہ پیسہ لگایا. سنائیے جی. Look, we spent over $1 trillion over 20 years. We trained and equipped with modern equipment over 300,000 Afghan forces. 3 لاکھ افغان فوج پہ $1 کھرب خرچ کیا. انہوں نے کہا سوال ہی پتہ نہیں ہوتا جی کہ یہ فوج نہ لڑے.
اور 75,000 افغان طالبان جو ہیں وہ کچلے جائیں. اس کے بعد پھر اگلی بات یہ ویسے انتہائی چودھری صاحب اور میں اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے زیادہ چیپ بات ہو نہیں سکتی کہ آپ نوالے بھی گنوانا شروع کر دیں کہ ہم نے نوالے کتنے گنوائے کھلوائے. سنائیے جی ذرا ان کو کھانا شانا کھلایا. Resupplying their forces with food and equipment and paying all their salaries. They've got to want to fight. ساڈا کھا رہے ہو, ساڈا نمک اور چکن بٹیر روز. دیکھیں میری صاحب سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ ان کی نمبرز میں غلط کیلکولیشن تھی, لیکن یہ جو بات کر رہے ہیں طالبان کی یہ انڈیویجول سمجھتے ہیں. طالبان ایک نظریہ ہے, یہ ان کی مس کیلکولیشن ہے. آپ انڈیویجولز کو گن کے آپ کہہ سکتے ہیں, لیکن آپ کو اگر اس نظریے کی ڈپتھ کا اور اس نظریے کے ساتھ کمٹمنٹ کا احساس نہیں ہے تو آپ کی مس کیلکولیشن ہوگی. میں آپ کو بتاؤں کہ یہ جو آپ نے دیکھ لیا کہ افغان فورسز نے ریزسٹنس شو نہیں کی, یہ تو اپرچونٹی آئی تو افغان فورسز کے اندر بھی وہ نظریہ تھا اور وہ اس کو نہیں, سوائے چند لبرلز کے جو یورپ وغیرہ کے اندر رہتے ہیں, ٹائنی مائنارٹی انہوں نے پوری قوم پر امپوز کی تھی. افغان فورسز لڑنا ہی نہیں چاہتے تھے ان کے خلاف. یہ میں آپ کو لکھ اس لیے کہ میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ 98% افغانی جو ہے وہ اس نظریے کے حامی ہیں کہ ان کے ساتھ ہاتھ ہو گیا. 10 لاکھ شہادتوں کے باوجود. یہ چوہدری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ورنہ ہم پروگرام نہیں کر سکیں گے, میں آپ کو بتا دوں. چوہدری صاحب شاہ فرمان بات سنیں. جب واقعات ہو جاتے ہیں سارے بہت سیانے ہوتے ہیں, لیکن یہ میں برملا کہوں گا کہ آپ کے لیڈر اور پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان واحد لیڈر ہے پاکستان کا جو مسلسل یہ ایک ہی بات کہتے رہے کہ آپ جنگوں کے ذریعے امن قائم نہیں کر سکتے, آپ طالبان کو شکست دینے کی پوزیشن میں نہیں ہے, آپ افغان لوگوں کو اوور پاور نہیں کر سکتے, آپ عوام کو نہیں کچل سکتے. نتیجہ آپ نے دیکھ لیا ہے. اور ایک بات میں اور ایڈ کروں, شاہ فرمان جو آپ کہہ رہے ہیں یہ 100% ٹھیک ہے. سہیل شاہین جو ترجمان ہے افغان طالبان کا, 4 دن پہلے وہ ہمارے شو میں آئے, انہوں نے کہا ہم حملے کر ہی نہیں رہے. پورے کے پورے شہروں کے لوگ جو ہیں انہوں نے بغاوت کر دی ہے اشرف غنی اور اس ٹولے کے خلاف. اور تمام لوگ اس لیے ہتھیار پھینک رہے ہیں کہ لوگ جو ہے اٹھ کھڑے ہو گئے. دیکھیں میں نے کہا ایڈ کر لیں. میں یہ بات کر دوں چودھری صاحب, 2 باتیں. ایک تو وہ نظریاتی کمٹمنٹ کو انڈرمائن کر گئے, اور دوسری بات یہ کہ ان کے خیال میں یہ لوگ چند ہزار ہیں. میں بار بار ان کو یہ کہہ چکا ہوں کہ یہ پوری قوم ہے سوائے وہ چند لبرل مائنارٹی, ٹائنی مائنارٹی جو آپ کے اشاروں پر چلتے ہیں. آپ ایک مارشل ریس جن کی آئیڈیالوجیکل کمٹمنٹ اتنی اوپر ہو, جو ملیٹریلی ٹرینڈ ہو, جن کے پاس یہ فخر ہو کہ وہ سپر پاور کو شکست دے چکے ہیں, ان کے خلاف آپ نہیں لڑ سکتے. اب ذرا بریک پہ جانا, بریک پہ جانے ذرا ایک سن لیجئے کہ یہ جو $1 کھرب اور $22 کھرب ٹوٹل 19-20 سالوں میں خرچ ہوئے. اپنا امریکن نہیں, میں رشین بتا رہے ہیں ہمیں, یہ روس بتا رہا ہے, روس کا سفارت خانہ کابل میں, کہ اشرف غنی صاحب جو فرار ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ساتھ گاڑیوں میں بھر کے لے کے گئے ہیں ڈالر, گاڑیوں میں کیش, اور اس کے بعد 4 گاڑیاں اور باقی وہیں چھوڑ گئے, ابھی ان کا بس نہیں. اس کے بعد ہیلی کاپٹر, اور یہ کیش سے بھرا ہوا تھا. یہ US نیوز کی خبر ہے, آپ اس کا عکس دیکھ رہے ہیں, یہ ہماری خبر نہیں ہے. تو اشرف غنی صاحب کو یہ مشورہ کس نے دیا تھا کہ بچانا کیا ہے, چمڑی بچانی ہے یا دمڑی بچانی ہے؟ یہ ذرا بریکنگ نیوز ہے, یہ ذرا پروگرام کے بعد, پروگرام کہہ رہا ہوں بریک کے بعد بتائیں گے. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی وقفے سے پہلے کہ اشرف غنی صاحب نے صدارت چھوڑ دی, بات چیت نہیں کی, ایوان صدر چھوڑ دیا, اور رات کی تاریکی میں وہ فرار ہوئے. تاجکستان گئے, وہاں پہ جگہ نہیں ملی, ازبکستان گئے, جگہ نہیں ملی,
اب اگلی منزل شاید کہہ رہے ہیں عمان ہے، ڈالروں سے بھرا ہوا ہیلی کاپٹر ہے اور پتہ نہیں کیا کچھ ہے۔ یہ مشورہ کس نے دیا تھا؟ ایک تصویر ہے، وہ ذرا ہم دکھا دیتے ہیں۔ نواز شریف صاحب کے ساتھ یہ انہوں نے بھیجے تھے اپنے نمائندہ خاص حمداللہ محب اور امراللہ صالح، یہ گئے تھے ان کے پاس، اور نواز شریف صاحب نے میرا خیال پوچھا ہوگا کہ بتائیں چمڑی بچائیں یا دمڑی، تو چوہے صاحب انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ دمڑیاں شمڑیاں بچا لیں، چمڑی تو وہی مشورہ دینا تھا نا جی ہاں، جو وہ خود کرتے ہیں۔ تو یہی میرا خیال ان کے نقشے قدم پہ چلتے ہوئے۔ اور شاہد خاقان عباسی، جب ہم نے کہا کہ ملک پاکستان کو گالیاں دینے والوں سے ملنے کی ضرورت کیا ہے، تو مسلم لیگ نواز کے انتہائی دانشور ہیں، زبیر صاحب ہیں، شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں، انہوں نے کیا کہا، دونوں کو سنائے جی ذرا۔ اگر ملاقات کر رہے ہیں اٹ از ناٹ این انڈورسمنٹ، اٹ از این انگیجمنٹ۔ ہمیں تمام سٹیک ہولڈرز کے ساتھ ان کا پوائنٹ آف ویو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ افغانستان کے صدر نے کہا تھا کہ ہمارا ڈیلیگیشن میاں صاحب کو لندن میں ملنا چاہتا ہے، وہاں پر ایک ڈیلیگیشن ملنے آیا جس کے محب صاحب بھی حصہ تھے۔ پاکستان کے سابق وزیراعظم کی بات سنی تو جو اپنے صدر کو پہنچائی۔ جناب صدر صاحب کا حکم، اشرف غنی صاحب، میرا خیال ہے چوہے صاحب یہ سارے کا سارا ٹولہ جو ہے وہ ایک ہی طرح کا ہے۔ اچھا اور سن لے صابر شاکر صاحب، آپ نے اچھی بات کی ہے، یہی شاہد خاقان عباسی صاحب نے آج ایک ٹویٹ کی ہے کہ جب آپ کے فوجی جو ہے غیر ملکی آقاؤں کے اشاروں پر ناچیں گے تو یہی اشر ہوگا، اور آپ تو اپنی فوج کو نیچا دکھانے میں لگے ہوئے ہو۔ آپ کا تو سارا ایجنڈا 3 سال سے 4-5 سال سے۔ چوہے صاحب آج ان کو چھوڑ دیں، وہ خود ہی ہے۔ ایک بڑی زبردست گورنر صاحب، آپ بھی اس وقت سلامتی کونسل کا اجلاس ہو رہا ہے اور سلامتی کونسل کی صدارت آئی ہوئی ہے چند ہفتوں کے لیے انڈیا کے پاس، اور وہاں پہ وہ چودھری بنا ہوا ہے اور انڈائریکٹ سیف کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اشرف غنی صاحب کو، اور مندوب بھی انہی کے بیٹھے ہیں، افغان مندوب جو ہیں جن کا تختہ الٹ چکا ہے، انہی کی باتیں سن رہے ہیں۔ لیکن سب سے اچھی بات جو آپ کہہ رہے تھے، سیکرٹری جنرل جو ہیں گوتریس جو ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ طالبان بہت اچھا بیہیو کر رہے ہیں اور طالبان وہ غلطی نہیں دہرا رہے جو ماضی میں تھی۔ اب وہاں پہ سلامتی کونسل میں وہ یہ کام کر رہے ہیں، جبکہ انڈین کیا کہنا چاہیے اینالسٹ، تجزیہ کار، اس وقت انڈیا کی میڈیا پہ کیا بحث ہو رہی ہے کہ انڈیا کا تو کوئی نام لیوا ہی نہیں ہے، اور پورے سین میں، پورے اسکرپٹ میں عالمی خبر، عالمی توجہ کا مرکز اگر نام نہیں لیا جا رہا تو انڈیا کا بے وقت ہو گیا ہے وہ۔ سنائیے جی۔ ہمیں کوئی نہیں پوچھ رہا، ہم صرف دیکھ رہے ہیں، تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ اس کا جواب جنرل ریٹائرڈ بخشی نے دیا کہ ہمیں کیوں نہیں پوچھ رہا، ہمیں تو کہا گیا تھا جناب آئیں انڈیا کے ٹروپس، امریکہ نے کہا کہ انڈین ٹروپس آئیں اور آ کے لڑیں، لیکن اجیت ڈوول اور انڈیا کی آرمی اور نریندر مودی نے کیا کہا یہ خود بتا رہے ہیں جنرل بخشی۔ کیسے جا سکتے ہیں، ٹھنڈے پسینے آ گئے، ٹانگیں کانپنے لگ گئیں جب امریکہ نے کہا کہ اپنے ٹروپس بھیجیں افغانستان۔ تو گورنر صاحب دیکھیں، انڈیا کو یہ تجربہ ہو گیا تھا جب انڈیا نے پہلے یہ کوشش کی کہ جب افغان وار کے اندر وہ یو ایس ایس آر کے ساتھ مل کے یہ کوشش کر رہے تھے کہ افغانستان کے اندر کنٹرول حاصل کر لے اور پاکستان کے خلاف استعمال کرے، ادھر بھی ان کو شکست ہوئی، اور جو یو ایس ایس آر کے خلاف افغان قوم لڑی تھی جس جہاد کے جذبے کے ساتھ، یہ انڈیا کو یاد تھا، اسی لیے یہ اپنے ٹروپس نہیں بھجوا رہے تھے اور نہ بھجوا سکتے ہیں۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ انہوں نے جو مس کیلکولیشن کی، امریکہ کے پاس ساری بیماریوں کا ایک ہی دوائی ہے اور وہ ہے ڈالر، انہوں نے ساری چیزیں جو ہے نا مس کیلکولیٹ کی۔ لیکن میں صرف آپ کو صابر شاکر بتاؤں، میں نے ان سے پوچھا تھا، امریکن ایمبیسڈر سے میری یہ بات ہوئی تھی کہ اگر جو آپ نے ٹریننگ کے اوپر پیسے خرچ کیے، جو وار آن ٹیرر کے اوپر پیسے خرچ کیے، اگر جیسی رشین ودرال ہو گئی تھی اور اس کے 10% پیسے آپ افغان ریہیبلیٹیشن پہ لگاتے تو شاید افغانی آپ سے کبھی نہ کہتے کہ آپ جائیں۔ یعنی اس قوم جس نے 10 لاکھ شہادتیں دی اور آپ کو دنیا کا واحد سپر پاور بنایا، اس قوم کے اوپر آپ نے 9/11 کا بہانہ کر کے ڈپلیٹڈ یورینیم کے ساتھ بمباری کی،
اور اس کے لیے تو آپ تیار ہیں کہ آپ جنگ کے اوپر اربوں ڈالر خرچ کریں، ٹریننگ کے اوپر اربوں ڈالر خرچ کریں. آپ ویسے بھی افغانستان کے ساتھ الائیڈ تھے وار. میرا خیال ہے کہ ایک دوسرے کو بے وقوف بناتے رہے ہیں، لیکن اربوں ڈالر تو آتا رہا ہے نہیں، لیکن وہ جاتا رہا ہے کک بیکس کی صورت میں، یا پھر وہ تو جدھر بھی گیا تو امریکہ کا تو خرچ ہو گیا. اصل بات یہ ہے کہ جب رشیا کے خلاف یہ لڑیں، اور کوئی 80s میں سارے یورپین صحافی لوگ کے پی کے اندر، فاٹا کے اندر، افغانستان کے اندر پھرتے رہے، مذہب کے نام پر کسی نے کسی کے اوپر اٹیک نہیں کیا، کسی نے کسی سے. اچھا، آپ سے تازہ ترین پوچھتے ہیں جی کہ یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا امپیکٹ پاک افغان بارڈر پہ کیا آئے گا، ہمارے خیبر پختونخوا میں کیا آئے گا، اور وہاں پہ ایک لبرلز کا آپ نام لے رہے ہیں اور کھل کے نہیں بات کر رہے، پی ٹی ایم، یہ ان کا کیا بنے گا؟ ان کا کوئی والی وارث ہے؟ دیکھو پی ٹی ایم کا جو ہے وہ، اگر چونکہ یہ وار زون رہا ہے، اور جب آپ وار زون رہتے ہیں تو اس میں ڈیمیجز، کولیٹرل ڈیمیجز ہو جاتے ہیں، لوگوں کے اندر جو ہے وہ پریشانی ہو جاتی ہے، لوگوں کو تکلیف ہو جاتی ہے. ہمارے ہزاروں سولجرز شہید ہو چکے ہیں، ہمارے ہزاروں 80,000 کے لوگ ہمارے سویلین اس کے اندر شہید ہو چکے ہیں. تو تھوڑے بہت جو اینگر ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو بتاؤں، آپ تاریخ دیکھیں پشتونوں کی، جب بھی ایلیمنٹ آف پیٹریاٹزم آتا ہے، جب بھی قوم اور ملک کی بات آتی ہے. لیکن ایک چیز گورنر صاحب، یہ جو پاک افغان بارڈر کو سیکیور کیا گیا ہے اور پھر قبائلی علاقہ جات کو ضم کرنے کا جو پلان تھا، جو ویژن تھا، یہ تھا آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا، اور گورنر تھے آپ کو ٹاسک دیا گیا کہ اس پہ کنسنسس پیدا کریں، اور پاک افغان بارڈر پہ جو باڑ لگائی گئی یہ بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کا ویژن تھا. انہوں نے اس سارے قضیے میں جو سب سے زیادہ پاکستان کو فائدہ ہوا، ڈیورنڈ لائن کا نام ختم، اور اس کو انٹرنیشنل بارڈر اب تسلیم کر لیا گیا ہے، ایکنالج کر لیا گیا ہے، نہ صرف کابل نے بلکہ عالمی طاقتوں نے بھی. تو میرا خیال ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ کو بھی چوہدری صاحب یاد کرنا چاہیے. دیکھیے وہ انہوں نے کافی اس پہ محنت کی ہے. دیکھیے آرگنائزیشن یہ اللہ کا کرم ہے، اور اس ملک کے اوپر ٹوٹل خراج تحسین پیش کریں. دیکھو اس ملک کے اوپر یہ اللہ کا خاص کرم ہے کہ جو ہمارے پاس ایک ڈسپلنڈ فورس ہے، اور ہمارے دشمنوں کا یہ مکمل پروگرام ہے کہ کسی طرح ان کو یا ڈسکریڈٹ کیا جائے یا ڈسپیوٹڈ کیا جائے. وہ تو نہیں ہونے والا، وہ ہونے والا نہیں ہے. یہ حکومت اور پچھلی حکومت میں فرق کیا ہے؟ یہ حکومت فیکٹس کو اونرشپ دے رہی ہے، جو اس ملک کی ریکوائرمنٹ ہے، جو ہمیں تھریٹس ہیں، اور جو ہمیں کرنا چاہیے اس کو وہ پولیٹیکل اونرشپ دے رہے ہیں. یہ وہ حکومت نہیں ہے کہ باہر جن کے ایسٹس پڑے ہوں، کمزوریاں پڑے ہوں، اور ان کے کام میں کہیں کہ جی ہم کیا کریں. بات یہ ہے کہ اس پہ کوئی شک نہیں کہ آرگنائزیشن کو، پورے آرگنائزیشن کی میں بات کروں گا، باجوہ صاحب تو لیڈ کر رہے ہیں، میں آرگنائزیشن کی بات کروں گا کہ یہ ہمارے اوپر اللہ کا کرم ہے. میں صرف اسی پہ ایک بریک لیتے ہیں، بریک بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی ہے انڈیا کی اسٹریٹجک ڈیپتھ. پاکستان نے تو پتہ نہیں اس کا مزہ لیا کہ نہیں لیا، لیکن انڈیا کو اس کا مزہ بھرپور طریقے سے ملا. ذرا سنائیے گا جی ان کے مایا ناز جو گورواریاں ہیں، پہلے کیا کہہ رہے تھے، ذرا پہلے وہ سن لیں. پرانے دن بیت گئے، پھرس سے اڑ کے نہیں آئیں گے، وہ سارے کا سارا میں بتا دوں اسلحہ چلا گیا جی طالبان کے پاس، اور افغان فوج بھی ان کے ساتھ. اب ذرا سنائیے جی کہ جب یہ ڈکلائن ہو گیا، فال آف کابل ہوا، تو پھر کیا کہتے ہیں؟ کہانی ہو گئی جی ختم. اب میں گورواریہ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ چلیں جی یہ افغان وہ تو 75,000 اور افغان فوج اور یہ سارے تھے، کئی گنا زیادہ تھے، یہ سارا ایک کہانی سنا رہے تھے. تو یہ بالا کوٹ میں کیا ہوا تھا، اور اس وقت بھی تو پاکستان کی فوج تو چھوٹی ہے، انڈیا کی فوج بڑی ہے، پاکستان کی فضائیہ چھوٹی ہے، ان کی فضائیہ بڑی ہے، پاکستان کے پاس تھوڑے ہتھیار ہیں، ان کے ہتھیار بڑے ہیں. پاکستان کے پاس کوئی بڑی طاقت، عالمی طاقت امریکہ نہیں تھی، ان کے پاس عالمی طاقت تھی.
امریکی وزیر خارجہ ان کے لیے فون کر رہے تھے, پاکستان کو دبایا جا رہا تھا, لیکن اس کے باوجود جو آپ کا حشر ہوا تو آپ خود سوچیں. ایک شارٹ چیز سنواتے ہیں آپ کو پریزیڈنٹ بائیڈن کا, اور ان سے صحافی نے پوچھا, بلکہ صحافیہ نے پوچھا کہ یہ جو ویتنام والا حال تو نہیں آپ کے ساتھ ہونے والا؟ تو پریزیڈنٹ جو بائیڈن کا بالکل نہیں, ایسا کچھ نہیں ہونے والا, ہو ہی نہیں سکتا. سنائیے جی. President, some Vietnamese veterans see echoes of their experience in this withdrawal in Afghanistan. Do you see any parallels between this withdrawal and what happened in Vietnam with some people feeling... None whatsoever. Zero. What you had is you had entire brigades breaking through the gates of our embassy. 6, if I'm not mistaken. The Taliban is not the North Vietnamese army. They're not remotely comparable in terms of capability. There's going to be no circumstance where you see people being lifted off the roof of a embassy of the United States from Afghanistan. It is not at all comparable. تو یہ جناب ساتھ ذرا وہ ویڈیو دکھاتے رہیں جی کہ جو پریزیڈنٹ کہہ رہے تھے. یہ دیکھ لیے جی, یہ کچھ ہو رہا ہے جو ویتنام میں ہوا, کابل 2021 اور وہ 1975 سائگون, یہ مماثلت ہے. اور آخری منٹ گورنر صاحب, آخری منٹ ہے, بتائیں. دیکھیں, یہ سارا کچھ ایک قوم کے بارے میں, ان کی مائنڈ سیٹ کے بارے میں, ان کے آئیڈیولوجیکل کمٹمنٹ کے بارے میں, ان کے اسٹرینتھ کے بارے میں مس کیلکولیشن تھی. جو پیسے انہوں نے جنگ پہ لگائے, اگر اس کے 10% یہ ری ایبلیٹیشن پہ لگاتے, افغانستان کے اندر سکون ہونا تھا. لیکن فرق یہ تھا اشرف غنی صاحب چلے گئے. میری بات سنیں, وہ اگر یہ لگاتے تو وہ اس حکومت کو تقویت ملتی جن کا پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات. 40 سیکنڈ ہے, آپ بتائیں اشرف غنی صاحب کدھر گئے؟ حامد کرزئی واپس آ گئے, عبداللہ ادھر موجود ہیں, گلبدین حکمت یار موجود ہیں, اشرف غنی کدھر گئے؟ دیکھیں, طالبان نے تو ایک نیگوسیشن کا راستہ بھی اختیار کیا ہے, باتیں بھی کرتے, اور انہوں نے عام معافی کا بھی اعلان کیا ہے. یہ اشرف غنی کو بہتر, مجھے لگتا ہے کہ اشرف غنی آپ کے دوست نہیں, میرے دوست نہیں ہیں. صرف ایک بات نظر آتی ہے کہ وہ پیسے ان کے پاس تھے, وہ لے جانے تھے. بالکل ٹھیک ہے جناب, ان کے پاس پیسے تھے, لے گئے. پروگرام کا وقت ختم ہوا, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.